देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अंधी आंखें, अंधी हुकूमतें और रोशनी की किरण, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, कानून का बिला तफरीक इतलाक, ईमानदारी और बेरहम एहतसाब कौमों और माशरों की इस्लाह और तरक्की का ज़ामिन होता है। कानून हो और दयानतदारी से काम भी करे तो माशरा जन्नत, कानून कमज़ोर हो और काम भी ना करे तो माशरा जहन्नुम, मुल्क तबाह और रियासत अफरा तफरी का शिकार रहती हैं। यही हाल हमारे मुल्क और माशरे का भी है। यहाँ भी कानून है लेकिन काम नहीं करता, यहाँ पुलिस है लेकिन चोर उचक्कों की बहुतात है, जराइम दिन रात गली कूचों में बच्चे देते हैं। यहाँ नैब है लेकिन करप्शन ऊपर से ऊपर जाती है, करप्ट मौजिस कहलाते हैं, लूट मार करने वाले ताकत के मजे लेते हैं। अदलिया है लेकिन बेइंसाफी हर तरफ है, FIA है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। हुकूमतें हैं लेकिन स्मगलिंग की मईशत है और स्मगलर बिजनेसमैन कहलवाने पर बजद हैं। SECP है लेकिन कार्टेल्स की सरपरस्ती है, यहाँ आंखें बंद हैं। ब्यूरोक्रेसी है लेकिन जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर रहती है। प्राइस मैजिस्ट्रेट हैं लेकिन मसनूई महंगाई 7वें आसमान पर रहती है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है लेकिन दवाएं जाली हैं। यहाँ कारोबार के लिए कार्टेल्स बनाए और माफियाज खड़े करना बिजनेस की बका और कामयाबी की जमानत समझा जाता है। यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक से बढ़कर एक माफिया मौजूद है। यहाँ शुगर माफिया है, पेट्रोल माफिया है, गैस माफिया है, गंदम और आटा माफिया है, करेंसी माफिया है, यहाँ सरकारी इदारों में यूनियन माफिया है और तो और यहाँ अद्वियात माफिया है। जनाब, पूरी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि दो ममालिक की जंग के दौरान भी जिस जगह पर हमला नहीं करना वो हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनको निशाना नहीं बनाना वो जख्मियों और बीमारियों का इलाज करने वाले मसीहा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माफियाज ने सेहत जैसे शोबे को भी नहीं छोड़ा। दुनिया में अंधों को बिनाई लौटाने के लिए जतन हो रहे हैं और हमारे यहाँ बेरहम बेशरम माफिया आंखें रखने वालों को अंधा कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना जैसे इम्तिहान में मास्क महंगे करने से गुरेज नहीं किया तो उनको इस बहरान में महंगे इंजेक्शंस बेचने से कौन रोकता। लेकिन बेशर्मी तो इस वक्त इंतहा पर पहुंची हुई है जब आंखों में लगने वाले महंगे इंजेक्शंस भी जाली बनाए जाने लगे हैं। अब पता नहीं कि आखिर पैसे की हवस में ये लोग इतना क्यों नीचे गिर गए हैं कि बीमार इंसान के इलाज के लिए भी दवाई भी जाली बनाने लगे हैं। वैसे ये लोग तो इंसानियत के लेवल से बहुत ही नीचे गिर चुके हैं, लेकिन इनको नकेल डालने वालों से सवाल क्यों नहीं होता। ये कंपनियों को रजिस्टर करके उनको रेगुलेट करने वाला इदारा SECP किस मर्ज की दवा है। अद्वियात को लाइसेंस देने और उसकी क्वालिटी को चेक करने वाला इदारा ड्रैप किस मर्ज की दवा है। पंजाब में सेहत के शोबे को चेक करने वाला हेल्थ केयर कमीशन किस मर्ज की दवा है। अद्वियात के हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स तक जो ये सप्लाई चेन है इसकी मॉनिटरिंग करने वाला इदारा किस मर्ज की दवा है। वफाकी और सूबाई वुज़रा सेहत ये किस मर्ज की दवा हैं। प्राइमरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेक्रेटरीज किस मर्ज की दवा हैं। जी, ये शायद किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि इन सबको खुद किसी दवा की अशद ज़रूरत है। इनको अपनी आंखें खोलने और अपनी बिनाई का इलाज कराने की ज़रूरत है। अब जाली दवाओं से लोगों की बिनाई छीनने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है तो कुछ गिरफ्तार हुए हैं और कुछ बाअसर और ताकतवर हमेशा की तरह अदालतों से जमानतें करवा चुके हैं। ये मसला है क्या, ये मसला पैदा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और जो मुलव्विस हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं निगरां वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। लेकिन बात करते हैं, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और डॉक्टर नदीम जान साहब, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। सर, दुनिया भर में जो ये ड्रग रेगुलेटरी का सिस्टम है ये इंतहाई सख्त होता है। सानेहा होने से पहले अगर इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है तो फिर फ़ौरन कार्रवाई होती है। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम जो है वो क्यों नहीं कायम हो सका। सर, हम
ہم کیا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک 15 یا 20 لوگ یہاں پہ مر نہ جائیں یا ان کی بینائی نہ چلی جائے یا جب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر نہ آ جائیں، اس وقت تک ہماری حکومتیں کیوں سوتی رہتی ہیں، ان کی کیوں نہیں آنکھ کھلتی؟ بہت شکریہ پارس. ڈریپ کا ایک نظام موجود ہے جو کہ کافی روبسٹ ہے پالیسی لیول پہ. جی. تو ہماری پالیسیز بھی ایز روبسٹ ایز اینی ادر کنٹری کین بی، لیکن امپلیمنٹیشن میں ہماری چیلنجز ضرور ہے. ہم وہ امپلیمنٹیشن لیول تک کبھی نہیں پہنچے جو کہ ہونا چاہیے تھا. جی. اور ہم ابھی بھی وہ ریئیکٹیونیس کے موڈ میں ہیں، جو کہ ہم اس میں ایک پالیسی شفٹ لانا چاہتے ہیں کہ ہم ریئیکٹیونیس سے پرو ایکٹیونیس کی طرف چلیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ڈریپ کو زیادہ فعال اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ تجاویز دی ہیں ان کو، جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہماری تجویز ان کی یہ تھی کہ ہم اگر عوام کو بااختیار بنائیں گے اور ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ ہمیں ایڈوائز کر سکے اور وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، تو ہمارا نظام شاید بہتر ہو جائے. اور اسی سلسلے میں ہم نے 3 کام کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروایا ہے جس کو میڈیسن شارٹیج کا ایپ کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک شہری کو اویلیبل ہوتا ہے. وہ اپنے اینڈرائڈ پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی میڈیسن کے بارے میں، اس کی اسکیرسٹی کے بارے میں، اس کی پرائسنگ کے بارے میں، یا اینی ادر میل پریکٹسز کے بارے میں، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں، وہ ہمیں انفارم کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. ہماری ڈریپ کی ٹیم 24/7 اسی ڈیٹا کو مانیٹر کرتی ہے اور اسی پہ فیڈ بیک بھی ملتی ہے اس بندے کو جو کمپلیننٹ ہوتا ہے. اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ ریزالو نہیں ہوتا. سر یہ بڑی اچھی بات ہے. ساتھ ہم نے ایک ٹول فری نمبر دیا ہوا. جی سر، یہ بڑی اچھی بات، حکومت نے جو ہے وہ کارروائی شروع کی ہے، لیکن دیکھیں پھر سوال وہی ہے نا کہ یہ وقت سے پہلے ان چیزوں کو چیک کیوں نہیں کیا جا سکا؟ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ جو آئی انفیکشن جو ابھی یہ ریسنٹلی یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ 70 سے زائد افراد کی بینائی اس میں چلی گئی ہے، تو سر یہ سلسلہ کب سے جاری تھا کہ جو ایک کمپنی تھی وہ انجیکشن کو بغیر لائسنس کے فروخت کر رہی تھی، اور یا آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ جی بالکل. اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عمل تو ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے 11 کے قریب ڈرگ انسپیکٹر جو ہے ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. اور اب 2 انکوائری کمیٹی ہم نے بنائی ہے، ایک 5 رکنی ہے، ایک 15 رکنی ہے. اور اس کے تفتیش کا جو محور ہے وہ ہم نے براڈن کیا ہے تاکہ ہر ایک اینگل سے اس کا ہم اندازہ لگا سکیں کہ لیپس کہاں پہ آئی ہے. تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ شاید لیپس ادھر ہو، جو کہ ہمارا بھی سر اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے اس خلاف، اور اب تک کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ ابھی تک ہم نے جو 3 FIR مین بندے تھے اس میں، جو جینیس فارماسیوٹیکل اسٹینڈرڈ کے نام سے ایک تھی. اچھا، انہوں نے ایک جگہ لی تھی ایک ہاسپٹل میں اور شو کیا تھا کہ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے. یعنی انہوں نے جو لیز ایگریمنٹ کیا تھا اس ہاسپٹل کے ساتھ، وہ اپنی ریزیڈنس کے لیے اس کو کیا تھا، اور اس میں وہ کر رہے تھے ڈسپینسنگ آف دس ایوسٹین انجیکشن. یعنی وہ اس کو ڈائلوٹ کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ڈوزز میں تقسیم کر رہے تھے. اسی کے لیے انتہائی اسٹرینجنٹ ایسیپٹک میجرز لینے پڑتے ہیں، اور یہ سکلز بھی انتہائی سکلز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندے کی اور اس فرم کی سکلز کیسی ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، پھر ان کو لائسنسنگ ہے کہ نہیں. تو بالکل ان کو تو لائسنس تو نہیں تھی، یہ بات صحیح ہے. لیکن کسی بھی جگہ امپلیمنٹیشن 100% فل پروف تو نہیں ہو سکتی، اس میں لیپ ضرور ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں اپنے اسٹاف کو بھی، اور اس کے خلاف جو کلپریٹ ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا کام صرف لائسنس دینا یا سو جانا تو نہیں ہے، ظاہر ہے مانیٹرنگ بھی ہے. مجھے ایک بات اور بتا دیں، پھر جاوید اکرم صاحب سے میں بات کروں گی کہ ندیم جان صاحب، اب تمام صوبوں کو اس حوالے سے الرٹ کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں ہر جگہ اس انجیکشن کی کو بین کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ تو بیسیکلی رجسٹرڈ ہے ڈریپ میں کولوریکٹل کارسینوما کے لیے، لیکن اس کا ایک آف لیبل بھی یوز ہے جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے. آفتالمالوجسٹ اس کو یہ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں، میکولر ایڈیما میں، میکولر ڈیجنریشن میں، اور اس میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ علم ہے ان کی فہم کے مطابق کہ یہ ازالہ کر سکتی ہے اور ریورس کر سکتی ہے جو بینائی کا عمل متاثر ہو جاتا ہے ان کمپلیکیشن سے. تو اس میں ان کا ایک رول ہے، لیکن اس کے لیے جو میجرز چاہیے وہ پہلے ان پلیس ہونا چاہیے. بلکہ کچھ آفتالمالوجسٹ نے ہمیں بتایا کہ اس کے لیے تو ہم وہ کیٹریکٹ آپریشن سے بھی زیادہ اسٹرینجنٹ میجرز امپلائی کرتے ہیں جب ہم نے کسی کو دینا ہوتا ہے. تو اگر وہ لیپس ہوتی ہے
तो फिर इसकी रिपरकशन होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन ये खतरनाक है। ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, पर ये जो मामला है सर, ये पंजाब हुकूमत ही देख रही है और आपने अपनी सरबराही में 10 रुकनी टीम भी बना दी है, तो सर ये जो टीम का काम है वो किस हद तक मुकम्मल हो गया है और जो इसके जिम्मेदारान हैं क्या उनका भी तयन हो गया है? चूँकि सर ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सिर्फ यही तो तकसीम में नहीं होगी ना, जो ड्रैप है और जो हॉस्पिटल्स का अमला है वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरीके से सर ये जो मुजरिम हैं ये अपने मकासद में कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। ये 2004 से इस्तेमाल हो रही है दवाई, और ये बेसिकली एंटी कैंसर दवाई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। ये ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए है, और कैंसर में भी इसीलिए कैंसर में मुअस्सर है। और आई की पुतली के पीछे जब खून की नालियाँ ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, उनमें भी ये मुअस्सर है। और इसको जैसे मेरे भाई नदीम जान साहब ने कहा, ये ऑफ लेबल यूज़ है, ये अप्रूव्ड यूज़ नहीं है। तो इसको ये 2 जगह पे हमें पता चला कि एक तो शौकत खानम में और एक और हॉस्पिटल है सारा मेमोरियल के, ये वहाँ पे बहुत बड़ी डब्बी से लेके तो यानी कि 400 मिलीग्राम से 1.2 मिलीग्राम इसकी आई में डोज है, तो इसको छोटे छोटे सरिंजों में जो इंसुलिन सरिंजेज हैं उसमें रीपैक किया जा रहा है जी। उनको अलाउड भी है, उन्होंने ड्रैप से अप्रूवल भी लिया हुआ है ये करने का, लेकिन क्रिमिनलिटी इसमें ये है कि उन्होंने जो अप्रूवल लिया है वो अपने हॉस्पिटल के लिए है, वो इसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हुआ ये कि वो हज़ारों की डोजेज पूरे पंजाब में सप्लाई करने शुरू हो गए और इसको एक प्रॉफिट का ज़रिया बना दिया, और वो मुवस्सर भी नहीं था और इस काबिल भी नहीं था कि वो उसको इस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सेंसिटिव दवाई है, कोल्ड चेन चाहिए था। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब गैर मेयारी तौर पे उन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए ये किया, तो उसमें कहीं लैप्स हो गई और सूडोमोनास इन्फेक्शन कम से कम 72 बंदों को हो गया। तो हमारी कमेटी ने सबसे पहले ये किया कि जो बैचेस अंडर क्वेश्चन से उनको तमाम को रिकॉल किया, तमाम दवाइयों को रिकॉल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 95% हमने रिकॉल कर ली हुई हैं। उनको हमने बंद कर दिया। हमने इसका इस्तेमाल फौरी तौर पे एक ऑर्डर के तहत रोक दिया कि इसको आई में मज़ीद नहीं लगेंगे जब तक हम इसकी बेस तक नहीं पहुँचते। जी सर। जो इसका यूज़ था इंट्रावीनस जो कैंसर का, वो हमने जारी रखा। जब हमने रेड की तो उनको दोनों जगह को सील कर दिया, और इसमें जो 3 मुल्ज़मान थे, मरकज़ी, बिलाल और राशिद, उन सबको अरेस्ट भी कर लिया गया और उन पर तफ्तीश जारी है। तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हमने एक पोर्टल क्रिएट किया है जो हमने मरीज़ों को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को एक्सेस दी है कि उस आईटी के पोर्टल पे हम चाहते हैं कि तमाम मरीज़ जिनको 5 साल में लगी है ये दवाई और उनकी आंखों की बनाई गई है या नहीं, वो वहाँ रजिस्टर हों, ताकि हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये सेफ भी है कि नहीं ऑफ लेबल यूज़ के लिए। जावेद अकरम साहब, इसी पे जरा सर 2 सवाल ये, आपने कहा कि इससे इस वक्त बिनाई मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो 72 है, ये 72 ही है या इससे भी कुछ ज़्यादा है? और कुछ उम्मीद है कि इनकी बिनाई जो है वो वापस आ जाएगी, या खुदा न खास्ता इनमें से बाज़ की बिनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है? सर देखें, उम्मीद तो बहुत है अल्लाह ताला के घर से, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इनमें से चंद एक ऐसे थे जिनको ऑपरेट करना पड़ा। हमने 3 सेंटर्स बनाए हैं, एक रावलपिंडी में होली फैमिली में, एक मेयो हॉस्पिटल में सेंट्रल पंजाब में, और साउथ में निश्तर में। वहाँ पूरी टीमें मुतहर्रक की हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, इनकी पस वगैरह ड्रेन कर रही हैं, क्योंकि इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि एक बहुत सीरियस जरासीम है, ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास एरिजिनोसा, वो ग्रो हो रहा है। अब यही हमने देखना है कि वो कहाँ से उनको लगा, क्या किसी डॉक्टर की गलती से लगा, लेकिन इतने डॉक्टरों ने इसको यूज़ किया है तो एकदम वही जरासीम नहीं हो सकता। यहाँ इसको जब छोटे बड़े पैक से छोटे में किया गया, वो गैर मेयारी तौर पे किया गया, ये जरासीम चला गया इन दोनों साइड्स पे और वो जाके उसने इफेक्ट किया। तो इसलिए इनकी ट्रीटमेंट वाइज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और पूरे मुतहर्रिक हैं। ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में और इवन छोटे छोटे शहरों से भी मरीज आए हैं, शुजाबाद हो गया और कबीराबाद, इस किस्म के शहरों से, मुल्तान से।
तो ये काफ़ी जावेद अकरम ब्रॉडली साहब, डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में काफ़ी अरसे से ऐसे सामने आ रहे हैं कि सर जाली अद्वियात हों या फिर ये नाक़िस जो मेडिकल के आलात होते हैं, ये बड़े नुकसानात का बाइस बन रहे हैं। आपके इल्म है कि अभी कुछ अरसे पहले जो दिल के मरीज़ थे उनको जाली स्टंट लगाने का स्कैंडल सामने आया सर, और उसमें PIC के कुछ डॉक्टर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व निकले, और फिर ये जो इंसानी आज़ा हैं इनको बेचने का स्कैंडल भी सर सामने आया, फिर जाली अद्वियात का स्कैंडल कभी सामने आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे कोई वबा आती है तो उसकी दवाएं नायाब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो सर पंजाब का जो सेहत का बजट है वो बाकी सूबों के मुकाबले में आप देखें तो बहुत अच्छा है, बाकियों से बहुत ज़्यादा है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला थे बहुत सारे हॉस्पिटल्स का क्रेडिट भी लेते रहे हैं। सर वहाँ पे ये चेक एंड बैलेंस का पंजाब में अभी तक कोई सिस्टम प्रॉपर क्यों नहीं बन सका? देखें, मेरे ख्याल में पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फाल है सिस्टम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, ये 2/3 ऑफ पाकिस्तान है, ये 7वां बड़ा मुल्क है, और फिर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है। लेकिन देखें, मैं फिर वही कहूँगा कि किसी जहाज़ के एक्सीडेंट को या उसके गिरने से पहले नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते, हम उसकी मेंटेनेंस बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट मेकिंग की खातिर लोगों की ज़िंदगी और बनाइयों को दाव पे लगा देते हैं। तो जब वो लगाते हैं तो उनको फ़ौरन पकड़े भी जाते हैं, और लेकिन उनसे हम डेटरेंस भी क्रिएट करते हैं। सर लेकिन हमारा मॉनिटरिंग का निज़ाम आप नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए सर कि सानहा होने से पहले ही जब इंफॉर्मेशन भी आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना चाहिए? सर मुझे नहीं समझ आता कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, इदारे हैं, ये कैसे माफियाज कामयाब हो जाते हैं अपने इदारों में, अपने इरादों में? पाक डेविस की एक दवाई थी जो अमेरिका में कंटेमिनेट हुई, उससे कोई 200 लोग मर गए थे। ये पूरी दुनिया में देखें, जब इतनी दवाइयाँ, आपको पता है कि दुनिया में चौथा बड़ा कॉज क्या है नाकस दवाइयों का इस्तेमाल, डेथ का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड। ये देखें, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें अपना फार्माको विजिलेंस का सिस्टम ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, अलर्ट्स ज्यादा जल्दी आनी चाहिए, और इसीलिए तो ये पोर्टल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मौजूद भी है, जिसको हमने इसी काम के लिए फाइल किया है। पहले डेंगू के लिए था, इन्हीं जो भी रिपोर्ट करता है उस पर फौरन हम एक्ट करते हैं। और ये जो मेरे भाई नदीम जान ने कहा, हमने ही ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स, हमने तमाम जहां से ये दवाई हमें मिली कि उनको इन्फेक्शन हुआ है लोगों को, जिसकी अभी तक हम तय में नहीं पहुंचे कि कहां से वो इन्फेक्शन एक्वायर हुआ है, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, और इमीडिएटली सस्पेंड किया है, और हम उसको बिल्कुल इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम एक डेटरेंस क्रिएट करें। डॉक्टर नदीम जान साहब, ये पाकिस्तान खुसूस पंजाब में ये जो हाल ही में आशोब चश्म की बीमारी ने सर उठाया है सर, बड़े लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, और ये एक वबाई मर्ज है, तो आपके ख्याल में इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो कोरोना के एहतियाती तदाबीर जैसे ही हैं, उसी से मिलते जुलते हैं, ये ज़रा मुख्तलिफ हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात की कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, ये खुद ब खुद ही 3 से 7 दिन में ये ठीक हो जाती है। लेकिन ये एहतियात बिल्कुल ज़रूरी है कि जो कंटैक्ट है आपका दूसरे के साथ, यानी आपके हाथ, आपका तौलिया, आपका रुमाल, आपकी बालक, ये दूसरे शेयर ना करें, क्योंकि ये वायरस जो है दूसरे को बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये कंटेजियस एक डिजीज़ है जिससे कि सुर्ख हो जाती है आंख के, उससे सोजिश होती है, उससे पानी आ जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात से ये ठीक हो जाती है। जब कॉम्प्लिकेशन खुदा न खास्ता अगर आ जाती है तो फिर वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर से इस पर काबू पाया जा सकता है। जी ठीक। अच्छा सर, ये डेंगू के हवाले से अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जावेद अकरम साहब, मैं उनसे भी इस पे बात करूंगी। तो ये डेंगू के हवाले से इस साल जो सूरत हाल हमारे सामने है वो गुज़िश्ता सूरत हाल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। तो आप समझते हैं कि खैर हज़ारों लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में तो मौजूद हैं, लेकिन सर आपके ख्याल में क्या कभी हम ये खबर सुन सकते हैं कि पाकिस्तान में डेंगू का मुकम्मल खात्मा हो चुका है? सर तो हर एक हेल्थ प्रोफेशनल की एक ड्रीम होती है कि वो बीमारी का खात्मा कर अपनी ज़िंदगी में देख सके, हमारी भी ख्वाहिश है और ये पॉसिबल भी है। अभी तो हम कंट्रोल की उसमें है, मूड में है इसको, ये जो आउटब्रेक है, लेकिन आपने जिस तरह फरमाया कि पिछले साल की निस्बत काफ़ी बेहतर है। यानी अगर आप पंजाब को ले लें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 14,500 केसेस से भी शायद ज़्यादा थे, और अभी कोई 4,000 केसेस हैं, और ये शो करती है कि प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ जो हमारी जारी थी, लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ या फॉगिंग की या रेजिडुअल स्प्रेस की, तो वो कामयाबी से हमने की है, और लार्वा जो मॉस्किटोज हैं वो इस तरह से
لوگوں کو انفیکٹ نہیں کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریڈینس اور پریپیئرنس ہاسپٹل لیول بھی کافی آپٹیمم ہے. ہمارے ڈیڈیکیٹڈ یونٹس ہے, آئسولیشن یونٹس ڈیڈیکیٹ ہو گئے ہیں ڈینگی پیشنٹس کے لیے, جس میں ان کا علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جاوید اکرم صاحب, یہ حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کس حد تک کنٹرول میں ہے سر, اور اکتوبر میں یہ جو مچھر ہے اس کو یہ تلف ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کیسز میں بھی کمی آ جائے گی سر؟ دیکھیں پارس, 139 ممالک میں ڈینگی ہے, اور سنگاپور انکلوڈنگ برازیل اور انڈونیشیا وغیرہ. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی ملک, بہت وشفل ہو سکتے ہیں ہم کہ اس کا خاتمہ کر دیں, لیکن خاتمہ نہیں ہونے والا. ہماری زندگیوں اور ہمارے بچوں کی بھی زندگیوں میں یہ رہے گی بیماری. البتہ اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے ان میئر سے, اور اس کا کم جو ہے بیہیویئر چینج ہے کہ جب ہماری جو الحمدللہ بطور مسلمان صفائی نصف ایمان ہے, اگر وہ نصف ایمان ہماری زندگیوں میں آ جائے گا, گھروں کے اندر, گھروں کے باہر, دفاتر میں, ہاسپٹل, اسٹوڈیوز میں صفائی آ جائے گی, تو پھر اس کو کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کیونکہ ہمارا ایک ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ بھی ہے جو پنجاب کا, اور ہم لیٹسٹ گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں, اور ہمارا بڑا امپیکٹفل گروپ ہے. ہماری پبلیکیشنز دنیا میں ان ممالک میں ہم آتے ہیں پہلے 10 میں جن کی ڈینگی پہ سب سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں. تو ہم نے اس میں یہی شو کیا ہے کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں زیرو موٹیلٹی, کہ اس سے جان کوئی نہیں جانی چاہیے اگر آپ بر وقت تشخیص کریں, بر وقت علاج کریں. اور زیادہ تر مس ٹریٹمنٹ سے ہوتی ہے, ناٹ ود دی وائرس. وائرس اتنی نہیں کرتی ہے. ایک یہ پنجاب میں جو شعبے متعلق بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ صورتحال بتایا جا رہا ہے کہ تشویشناک ہو رہی ہے, اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 4 لاکھ ہے, اور صرف راولپنڈی میں 10,000 سے زائد مریض ہیں. سر, یہ جو مرض ہے یہ اتنی شدت کیوں اختیار کر گیا ہے, کیسے, اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صرف احتیاط سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے پنجاب کے لیے اور لاہور کے لیے. پچھلے 11 سال سے اسی موسم میں جب ہم گرمیوں سے سردیوں میں آتے ہیں اور یہ آتی ہے, اور جب فلڈنگ اس کے لیے بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے اس بیماری کو, اور اس کے بعد جو بارشیں ہیں اور پولوشن, مینلی ایئر پولوشن, اور یہ میں بتا دوں یہ وائرل انفیکشن ہے. اس دفعہ ایڈینو وائرس کا ہے, اور یہ وائرس کا انفیکشن پروموٹ ہوتا ہے اس وجہ سے. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ اس کا کووڈ والا, یس, کووڈ میں بھی, کیونکہ یہ اس کا ایئر بون بھی ہے روٹ ٹرانسمیشن کا. اگر آپ کھانستے ہیں, چھینک مارتے ہیں, تو وہ یہ ہوا میں جاتے ہیں اور کسی اور کو لگ سکتے ہیں. تو دیکھیں, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ جی ہاتھ, کیونکہ آپ اگر آنکھوں کو ہاتھ لگائیں گے اور وہ ہاتھ آپ ملائیں گے کسی سے, تو اس کو ٹرانسمٹ ہو جائے گی, اور وہ آنکھوں کو لگائے گا تو لگ جائے گی. اس لیے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ, اور اگر آپ کو کھانسی آئی ہے تو رومال کا استعمال یا کونی کا استعمال ضروری ہوتا ہے. سر, تھوڑا سا ٹائم کم ہے, اگر ایک چیز پہ میں آپ دونوں کا کامنٹ ہوں, اور یہ اہم چیز ہے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا, جس سے لاکھوں مریض جو ہیں سر وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. پھر وہ سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں کہ اس کو بند کر دیا گیا, پھر اس کی تردید آئی, پھر کچھ خبریں ایسی چلیں کہ اس پہ 30% ادائیگی مریض کو کرنی پڑے گی. تو یہ بتائیے گا کہ صحت کارڈ کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے سر, اور کیا یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسی طرح سے جاری ہے؟ دیکھیں, صحت کارڈ کے لیے ہم ایک ایسا پروگرام لا رہے ہیں کہ یہ یونیفارم ہو پورے ملک میں. جی, پہلے یہ تھا کہ پنجاب کا سیپریٹ تھا, سندھ میں تو تھا ہی نہیں, بلوچستان میں, اور کے پی کا سیپریٹ تھا. ابھی ہم نے ایک انٹر پروونشل منسٹریل گروپ بنایا ہے. ہم نے یہ اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم ایک یونیفارم پروگرام بنائیں گے, یعنی جو پروگرام پنجاب میں ہے, کے پی میں ہے, سندھ بھی اس کو اڈاپٹ کر لے, اور بلوچستان بھی, تو وہ ایک یونیفارم ہوگی. اس میں ضرور یہ ہوگا کہ 20% جو پورسٹ آف دا پور ہے ان کو تو فری سروسز ملے گی انٹائرلی. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ایک کو پیمنٹ کا ایک میکینزم ہم لانا چاہتے ہیں کہ دا رچ شوڈ سبسیڈائز دا پور, کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تھوڑا سا بوجھ لے لیں لیکن غریب پہ نہ پڑے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ 20% یا جتنا بھی یہ پھر میکینزم ڈیولپ ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم ڈسکشن فیز میں ہیں, کے پی سے ہماری ڈسکشن جاری ہے, پنجاب اور سندھ سے ہوئی ہے. جی ٹھیک. اچھا جاوید اکرم صاحب, سر کے صحت کارڈ منصوبہ اسی طرح سے جاری ہے سر, یا دل کے جو مریض ہیں ان کے حوالے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور جو 30% ادائیگی کی بات کی گئی تھی, ان خبروں میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیں, 139 ارب روپیہ ہم نے صحت کارڈ کا پچھلے سال پے کیا,
دیکھیں ہم نے ہاسپٹل بھی چلانے ہیں, باقی چیزیں بھی چلانی ہیں, اور یہ تقریباً 60-70% آف دی بجٹ ہے, باقی سب تنخواہوں میں لگ جاتا ہے. تو دیکھیں اس پہ امیر بھی کوالیفائی کر رہے تھے, غریب بھی, تو ہم نے اس کو صرف پرو پور کیا ہے, اور غریبوں کے لیے ابھی بھی بالکل ایبسولوٹلی فری ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ اگر اس کو لینا چاہتے ہیں وہ 4750 روپے اپنی فیملی کے لیے دیں, ان کو پورے کا پورا کوریج ملے گا, وہ خود پے کریں نا. یہ دنیا میں ایسا ہے کہ امیر غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں, یہ کہیں نئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ یوز کیا گیا, دیکھو پارس اگر آپ ڈیلیوری صرف دیکھ لیں کہ نارملی ہمارے 20% سی سیکشن ہوتا تھا اور 80% نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی. جو اس کے تحت ہوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں 91% سی سیکشن ہوا اور 9% تو کیوں آپ نے بچیوں کا پیٹ پھڑوانا ہے خام خواہ؟ تو دس واز ایبیوزڈ. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیلیوریز کا سسٹم ہے اس کو ضرور ہم ریشنلائز کریں گے. ہمیں پیسوں کی نہیں پرواہ, ہمیں ان بچیوں کی پرواہ ہے جن کے اننیسیسری سی سیکشن ہو رہا ہے. تو دیٹ از وائی کوئی نہ کوئی گورننس آنی تھی. اسی طرح بہت سارے ان نیسیسری کارڈک پروسیجر ہو رہے تھے, تو ظاہر ہے ہم نے اس کو بھی ریشنلائز کرنا تھا. سرکاری ہاسپٹلز میں ابھی بھی ٹوٹلی فری ہے فار پور, چاہے کچھ بھی ہو. اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرانا چاہتا ہے تو وہ پھر جا کے سر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ہاسپٹل کے حالات بہت اچھے بتا. یقین کریں یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ ایک تو تھانے جانے میں ڈرتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں نا وہاں جانے میں ان کو بہت ڈر لگتا ہے اور بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. مجھے ایک آخری بات بتا دیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو اس وقت کینسر کی جو میڈیسنز ہیں وہ بھی مفت دی جاتی تھی سر, اور اس کے بعد جب وہ عثمان بزدار گورنمنٹ آئی تو اس میں وہ بند ہو گیا. تو سر اب اس کا کیا سٹیٹس ہے, چونکہ سر کینسر کی دوائیں بہت زیادہ مہنگی ہیں. دیکھیں ابھی بالکل ایبسولوٹلی ہمارے ہاسپٹلز میں میں اور چیف منسٹر خود جاتے ہیں, بالکل فری ہیں, اور میں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایز وائس چانسلر, 2 ٹینیورز کیے ہوئے ہیں, اور بالکل وہی پالیسیز کینسر کی ہیں. کینسر کے جتنے پیشنٹس ہیں, شوگر کے پیشنٹس ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے, ان کے لیے سرکاری ہاسپٹلز میں ٹوٹلی فری ہیں. اور ان کو بلکہ ہم جو ایون بہت سارے چیریٹی ہاسپٹلز ہیں ان کو گرانٹ دیتے ہیں کینسر کی دوائیوں کے لیے تاکہ ان پہ بھی بوجھ نہ آئے, اور ان کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں ایون ان پرائیویٹ سیکٹر. رائٹ. جاوید اکرم صاحب, کیا ہم اپنے یہاں صحت کی باتیں ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ملک میں علاج کرا لیں اور ان کو ملک سے باہر نہ جانا پڑے؟ سر عوام تو کرائی لے گی جیسی بھی سہولیات ہوں گی ان میں, تو یہاں تک بھی پہنچ پائیں گے کبھی ہم؟ دیکھیں ہم اس جگہ پہ ہیں, وزیر اعلیٰ ہمارے نے ابھی اپنے پروسیجرز کرائے اور اس نے سرکاری ہاسپٹل میں کرائے, میں نے کرائے, میری فیملی نے کرائے, ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں گئے, ہم سرکاری ہاسپٹل میں گئے. کل میں نے گیا ہوں, مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, میں سروسز ہاسپٹل گیا ہوں, آپ فوٹوز دیکھ لیں. تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی بھی جو بیسٹ ہاسپٹلز فیسلٹی ہیں وہ یہی ہیں, لیکن ہمیں عوام کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے. میں نے لنڈن میں گائز میں کام کیا, اس وقت 12 گھنٹے کی ایمرجنسی میں ہم ویٹ کراتے تھے. ایک ایمرجنسی ہے جس کو رائٹ وے دیکھا جاتا ہے, ایک وہ ہے جس کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہوتی تو ہم زیادہ ایمرجنٹ کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی میں انہیں 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑ گیا تو بہت زیادتی ہو گئی, لڑائیاں شروع ہو گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ڈیفینیٹلی وی آر اوور لوڈیڈ. آخری ہاسپٹل بڑا جو بنا تھا بے نظیر, بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا 35 سال پہلے جناح ہاسپٹل لاہور میں. یہ نیک کام کریں, عوام کو ساتھ ساتھ ان سیاستدانوں کو بھی کریں کہ یہ بھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی علاج کرائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ڈاکٹر ندیم جان صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کی تیاریاں جاری ہیں, اور ساتھ ہی الیکشن قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں میں ایک نئی صف بندی بھی شروع ہو جاتی ہے, اور اس وقت بھی شروع ہو گئی ہے. 2 دن پہلے مسلم لیگ نون میں ایک ایسی شخصیت کے شامل ہونے کی خبر آئی جو سیاستدان نہیں بلکہ ان کی زندگی پولیس میں گزری. وہ بطور DGFI ریٹائر ہوئے اور اب سیاسی اننگز کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. اب وہ سیاست میں کیوں آئے یہ انہی سے جان لیتے ہیں. اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق DGFI اور اب رہنما مسلم لیگ نون بشیر میمن صاحب. السلام علیکم بشیر میمن صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر, پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے زندگی کی نئی اننگز شروع کی ہے, تو لیکن یہ نئی اننگز میں سیاست ہی کیوں, اور پھر مسلم لیگ نون ہی کیوں؟ یہ نون لیگ میں آنے کا فیصلہ آپ نے کب کیا, چونکہ آپ کے حوالے سے امکان تو تھا لیکن امید نہیں تھی؟ بیٹا پہلی بات تو آپ کی بہت مہربانی, آپ کے چینل کی بڑی مہربانی
کہ مجھے آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اور آج میرا قائد پورے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہر پروگرام میں اسی کی بات ہو رہی ہے جی، یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ نمبر 1، آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ میں نے سیاست شروع کیوں کی، تو میرا چھوٹا بھائی پہلے سے ہی پولیٹیکل پارٹی میں ہے جی، ہی از آلریڈی کنٹیسٹ کرتا ہے وہ الیکشنز، مسلم لیگ فنکشنل کا وہ مٹیاری ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بھی ہے۔ جی سر، میں نے چونکہ اب میں بات کروں گا پاکستان لیول کی، پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومتوں کو نکال دیں، جی باقی بچتا کیا ہے؟ سر میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس وقت میں آپ نے جب نون لیگ جوائن کی ہے تو آپ کس بیانیے کے ساتھ ہیں؟ چونکہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تو کیا آپ ان کے بیانیے کے قائل ہیں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کے بغیر سیاست میں مداخلت کرنے اور استعمال ہونے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے اور پھر آگے بڑھا جائے، اور جو دوسرا ہے وہ مفاہمتی گروپ ہے، تو کس کی طرف ہیں آپ یہاں؟ بیٹا، میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ میں اپنے ذاتی معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جی، یہ بہت بڑے آدمی ہونے کی اس کی دلیل ہے۔ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، فی الحال پاکستان کی اکانومی میں امپرومنٹ کرنی ہے، ایکسپورٹس میں بہتری لانی ہے، پاکستان کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، بے روزگاری کو کم کرنا ہے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، بجلی کے بل، یہ 3.5 سال کی جو کھلواڑ تھا پاکستان کے ساتھ، جو صرف اور صرف انتقام کے بیس کے اوپر 3.5 سال اس نے چلایا، اور پھر 9 مئی جو کر کے اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ۔ میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں اپنے جذبات کی بات کر رہا ہوں، میرے یہ جذبات ہیں۔ میرے شہداء جو میرے ملک کی مٹی پہ شہید ہو گئے، ان کے مجسمے ہم نے تو پیار کرنے کے لیے بنائے تھے، عقیدت کی وجہ سے بنائے تھے، انہوں نے ان کو گرایا اور ان کو جلایا اور ان کو توڑا۔ ٹھیک، تو یہ جو میں چلیں سر، اللہ کرے مسلم لیگ نون آپ کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے سر، اور میاں صاحب اپنے خاندان سے ہٹ کر باقیوں کو بھی موقع دیں۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی نا، جیسے آپ کے نون لیگ میں شمولیت کی خبر آئی سر تو چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پر الزامات آپ کی طرف سے لگائے گئے، سنگین الزامات یا جو بیانات دیے گئے، وہ کہتے ہیں یہی مقصد تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ سب شاید نون لیگ کے کہنے پہ آپ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اور سر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ نے بڑے سنگین الزامات لگائے، ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہوں۔ بشیر میمن صاحب ابھی بھی بیانات پہ قائم ہیں آپ؟ ہاں بیٹا، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ سارے کے سارے، میں نے کہا تھا شہباز شریف پہ جھوٹا کیس ہے، این سی اے نے کہا کہ بالکل واقعی یہ جھوٹا کیس ہے۔ این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم کی، دنیا کی نمبر 1 وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس نے کہا کہ جھوٹ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو ایکوٹ کیا، اور اسی فیصلے میں کہا بھی کہ پرائمری اکیوز پہ ہی کوئی کیس نہیں بنتا۔ جی ٹھیک ہے نا بیٹا؟ پھر تیسرا مطلب ایک تو یہ، دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پر جو کیس بنا، خود عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے غلطی کی، مجھے مسلیڈ کیا گیا۔ جو بندہ مس گائیڈ ہونے والا ہو، شہزاد اکبر جیسے لوگوں سے، وہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے۔ ہاں، کرکٹ کا کیپٹن بڑا اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلا کپ تو ورلڈ کپ نہیں آیا نا۔ اس کے بعد سرفراز نے بھی کپ جیتا، اس کے بعد یونس خان نے بھی کپ جیتا۔ انشاءاللہ ابھی بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے انڈیا، ہم دعا کرتے کہ وہ پھر سے کپ جیت کے آ جائے انشاءاللہ سر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اچھا انشاءاللہ کیوں نہیں، کیوں ہم سارے کے سارے لیکن آپ نے ان پہ سیاسی انتقام کا بھی الزام لگایا، آپ نے یہ کہا کہ ان کے دور حکومت میں جو میڈیا پہ بہت زیادہ ووکل لوگ تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، آپ نے کہا وہ مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی قائم کرنے کا کہہ رہے تھے، تو اب حکومت نہیں رہی ان کی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے نا بیٹا۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے اس وقت میرے سامنے تھوڑی صرف کہا تھا
نیو یارک میں کھڑے ہو کر کے اس نے کہا تھا میں جا کر کے ان کی AC اترواؤں گا، اور وہ کھلم کھلا جو انتہائی واہیات قسم کی باتیں عورتوں کے بارے میں وہ کرتا تھا. مریم نواز صاحبہ کے سامنے، مریم نواز صاحبہ کے لیے اس نے اپنی تقریر میں جو کہا تھا، جی آپ مجھے بتائیں، آپ میری بیٹی ہے، میری بیٹیوں کی طرح ہے، کوئی سن سکتا ہے؟ لیکن سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ویسے یہ بڑا غلط رواج ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. نہیں بیٹا نہیں، کوئی نہیں کرتا، کوئی خواتین کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. اور پھر کوئی بھی جا کر کے جیل میں اچھا یہ وہ خاتون ہے مریم نواز صاحبہ، وہ خاتون ہے جو C کلاس میں عام خواتین قیدیوں کے ساتھ رہی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے کلر کے پسند کے کلر کی ٹائل لگا دو باتھ روم میں. دوسروں کا کہتا تھا کہ جیل میں آئے ہو پکنک منانے، اب خود پکنک منانے گیا ہوا ہے اور کہتا ہے میری بیگم کو کوئی نہ مارے، کوئی کچھ نہ کرے. اچھا دوسروں کی جو وہ پگڑیاں اچھالتا رہا، اب جب قانون کے شکنجے اس کی طرف آئی ہے اور پھر اس نے اپنا ایکسٹریم دکھا دیا نا 9 مئی کرنے کے بعد. جی مطلب لوگوں کو تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نفرت ہونی چاہیے. جو ہمارے اچھا جنرل ہمارے سر میں ایک بات پہلے کلیئر کروں، آپ نے جو بات ابھی کی، جو آپ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے یہ باتیں کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھی، یہ اچھی مثالیں نہیں ہیں. اور جو باقی ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب PTI کے جلسے ہو رہے تھے تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا یہ خواتین ناچنے آ جاتی ہیں ان جلسوں کے اندر. اور بھی اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ سنیں گے مختلف پارٹیز کے بیانات جو مختلف وقت میں تھے، تو سب کو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس میں کتنی جان ہے؟ چیئرمین PTI کے خلاف جو یہ مرکزی ملزم کی حیثیت سے چالان جمع ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ جرم ثابت ہو جائے گا یا پھر یہ بچنے کا بھی چانس ہے؟ بیٹا میں نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے، لیکن سائفر بہت ہی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے. جی بہت سینسیٹیو چیز ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے جو ہر ملک میں ڈپلومیٹس کے اپنے کلبز ہوتے ہیں. جی وہ ادھر جا کر کے بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں آپس میں، انفارمل گپ شپ میں 100 باتیں ایک دوسرے کے اپنے ملک کے فارن پالیسی کے بارے میں، دوسرے ملک کے فارن پالیسی کے بارے میں ڈسکس بھی کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اور ہمارے سفراء جو وہاں پہ ہیں وہ ان چیزوں کو لکھ کر کے سائفر کر کے بھیجتے ہیں اپنے ملک کو. ٹھیک. اب مجھے بتائیں جب سے اس نے لہرایا لاڈلے نے، اس وقت سے کوئی ہمارے سفیر سے بات کرے گا؟ ہاتھ بھی نہیں ملائے گا. ٹھیک سر، اب انشاءاللہ آپ نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، اب ان ایشوز پہ آپ سے ذرا ڈیٹیل میں بات ہوتی رہے گی. تھوڑا سا ٹائم کم ہے، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب 21 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف وطن آ رہے ہیں واپس، جو کہ نون لیگ کہہ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ فائنل تاریخ ہے اور آپ کی خود میاں صاحب سے بات ہوئی ہے؟ بیٹا میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں اور بات کروں اور فیصلہ کروں. انہوں نے اعلان کیا 21 تاریخ کا، ہمیں کہا ہے کہ تم تیاری کرو ورکرز کو وہاں سے موو کرو. سر آپ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ پارٹی کے ہیڈ نے کوئی بادشاہ سلامت تھوڑی ہیں، آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. سر ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے. نہیں بیٹا نہیں، میں میری بات سنیں، میں ورکر ہوں، میں کام کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے ایک کام میرے ذمہ لگایا، میں وہ کام کروں گا. ٹھیک. اور یہاں کے ان کے جو ورکرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. جی. ان کو موومنٹ کروں گا، اس کے لیے پلان کروں گا. سر تو یہ مریم نواز نے سندھ میں آپ کو 12 رکنی ٹیم کا کنوینر مقرر کیا ہے اور میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے نا، تو اب کیا تیاریاں ہیں اور کتنے لوگوں کو سندھ سے لے کر آپ جائیں گے ان کے استقبال کے لیے؟ بیٹا آج تو پہلا دن تھا، میں نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا جوش اور جذبہ موجود ہے. لوگ بہت زیادہ جذبات میں ہیں. ٹھیک. کہ جی ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے انتظامات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے لاہور کے بندے کے لیے وہیں سے جا کر کے یا وہاں سے 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ لوگ اپنی گاڑی میں آئے اور ہو کر کے واپس چلے گئے، یا کوئی بس میں دوست یار اکٹھے ہو کر کے آئے اور چلے گئے. ہمارے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ کراچی سے وہاں پہنچنا
جی اور وہاں تک پہنچنا بھی تو تھوڑا سا پرابلم ہے، پھر راستے ہے، پھر جس طرح ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم لوگ پلاننگ کچھ اس حساب سے دیکھیں مریم نواز نے آج کہہ دیا ہے کہ جو زیادہ لوگ استقبال کے لیے لے کر آئیں گے میں دیکھوں گی، خود مانیٹر کروں گی اور اسی کو پھر نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا اس حوالے سے تو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ہماری لیڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کر کے کریں، انتظامات کریں، ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ جی سر، ہم نے آج آپس میں میٹنگ کی ہے، کل بھی میٹنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ پرسوں بھی میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ایک آخری سوال سر ایک انشاءاللہ، اور پھر اس حساب سے یہ اپنا لیڈر آپ نے محترم زرداری صاحب کو کیوں نہیں بنایا سر؟ کیا کوئی ناراضگی ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بیٹا میرا بھائی، میں نے آپ کو بتایا میرا بھائی مسلم لیگ فنکشنل سے ضلع مٹیاری کا پریزیڈنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشنز میں اس نے حصہ لیا تھا 2018 میں، تو اب مجھے نہیں پتا، مطلب نہیں میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ سے خوش نہیں ہے، وہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے وہ کافی ناراضگی ہے آپ کے حوالے سے وہاں پہ۔ نہیں وہ بالکل، اگر وہ ناراض ہے تو ظاہر ہے کورٹوں کو جا کر کے فیس کرے۔ ٹھیک، سپریم کورٹ نے وہ جے آئی ٹی بنائی تھی، سپریم کورٹ میں جا کر کے ظاہر کورٹوں میں فیس کر رہے ہیں وہ، اور کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں۔ اوکے، اچھا سر آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جو سندھ صوبہ ہے اس میں پی ایم ایل این کی اتنی پریزنس نہیں ہے، میاں صاحب بھی جتنے انہوں نے دورے کیے ہیں سندھ کے وہ بھی ہم انگلیوں پہ ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں سندھ جیسے صوبے میں آپ سیاسی طور پہ کیسے مقابلہ کریں گے سر پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ آپ کی پارٹی جو آلریڈی وہاں پہ بہت کمزور ہے، آپ اسے کیسے مضبوط کریں گے؟ بیٹا یہ تو ہمارے لیڈر کی گائیڈنس ہوگی انشاءاللہ، ان کو آنے دیں۔ بالکل یہاں پہ مسلم لیگ نواز کا چیف منسٹر بھی یہاں پہ رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا میرے اعلان سے پہلے کہ مسلم لیگ نواز، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور یہ یو آئی، جی یہ سارے مل کے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ ٹھیک باقی سارے، اور آپ ووٹ ٹوٹل ووٹس کی تعداد دیکھ لیں۔ رائٹ، اچھا بشیر محمد صاحب ایک ون لائنر بس جواب، آپ کے لیڈر جب واپس آئیں گے تو ضمانت مل جائے گی یا پھر آ کر ان کو جیل جانا پڑے گا؟ قانون کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بیٹا بیٹا مجھے نہیں پتا، مجھے پتا نہیں ہے، ضرور ان کے پاس قانونی ٹیم ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی میرا لیڈر جو ہے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے پاکستان کے طرح، میں آپ کو بتا دوں۔ جی سر، لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، ٹھیک، لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، اس نے 9 مہینے نہیں کیا کبھی بھی، چلیں کبھی سوچا بھی نہیں۔ ٹھیک، چلیں سر آپ سے انشاءاللہ پروگراموں میں بات ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بشیر محمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔